अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सुबह जब अखबारात देखे तो तमाम अखबारात की जो शह सुर्खी यानी कि जो हेडलाइन थी वो यही कह रही थी कि कौमी असम्बली हुकूमत को शिकस्त, 2 बिल्स पर शिकस्त उठाना पड़ी हुकूमत को। गवर्नमेंट टेस्ट डिफीट ट्वाइस इन एनए ओवर 2 बिल्स। 117 जो है वो अपोजिशन थी और 104 हुकूमत के अराकीन कल मौजूद थे। और इस पर कल हुकूमत के ऊपर अपोजिशन ने काफी मजे लिए और जो कल रात इशाया हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि जी देखें हमें फतह नसीब हो गई है। यानी कि हुकूमत को 2 बिल्स पर शिकस्त देने के बाद जहां कल अपोजिशन जश्न मना रही थी तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि जो आइंदा रोज यानी कि कल जुमेरात के रोज जो जॉइंट सेशन रखा हुआ था इसमें हुकूमत अपने भरपूर तैयारी के साथ आएगी। और इसी वजह से वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज अपने जमात अलाइड पार्टीज के सेनेटर्स और पार्लियामेंट और एमएनएज और तमाम जो भी पार्टी के लोग हैं उनके एजाज में जोहराना दिया था। और उसमें उन्होंने बाकायदा इस बात का बताया तमाम अवाम को कि हम ये क्यों जॉइंट सेशन कर रहे हैं और इसमें हमें ये जो इंतखाबी इस्लाहात है ये हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, हमने क्यों इनको लेकर आना है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों जरूरी है। उन्होंने इसी में जोहराने में कहा कि ये जो अपोजिशन है बेसिकली ये एक माफिया है जो कि कभी भी हमें चेंज नहीं लाने देना चाहती। और उन्होंने कहा क्योंकि ये उस सिस्टम की पैदावार है जिसमें सिर्फ धांधली होती है तो इनको ये इस्लाहात मंजूर नहीं है। लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपने जो कल जो आना है यानी कि जुमेरात को, जो कि अब इजलास वो मुलतवी हो चुका हुआ है, जॉइंट सेशन मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का, उसमें वजीर आजम ये कह रहे थे कि ये आपने आकर जिहाद करना है और जिहाद करप्ट माफिया के खिलाफ, बदउनवानी के खिलाफ। और उसके बाद कुछ देर बाद हमें पता चला कि जनाब इजलास मुलतवी कर दिया गया है और इनडेफिनेट पीरियड के लिए। अब कुछ वज़रा आके कह रहे हैं कि जी आइंदा हफ्ते होगा, लेकिन जो फैसला आया उसमें कतई तौर पर कोई तारीख या दिन मेंशन नहीं है। हुकूमत के लिए काफी शर्मिंदगी की बात हुई। आहिस्ता आहिस्ता जब परने खुलना शुरू हुए तो पता चला कि जनाब हुकूमत को अपोजिशन से तो जो परेशानी थी ही, अपने इत्तेहादियों ने जो है वो उन्होंने कह दिया कि जी माजरत से आप ये कल ईवीएम वाला मामला ना लेकर आए। पीएमएलक्यू के सीनियर लीडरशिप ने वजीर आजम इमरान खान को कुछ का तो कहना है कि गुज़िश्ता रोज यानी कि मंगल को ही बता दिया था कि जनाब अभी आप फौरी तौर पर मुश्तरका इजलास बुलाकर उसमें ये ना लेकर आए क्योंकि हम अपनी पार्टी में जाकर मुशावरत करेंगे कि जनाब ये एक ईवीएम चीज आ रही है, इस पर हमें क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। यह सिर्फ पीएमएलक्यू का नुक्ता नहीं, ये एमक्यूएम का भी, 2 बड़े इत्तेहादी जिनका ये जोर था। दूसरी जानिब जराए के हवाले से मैं आपको कुछ बताता चलूं कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी आंखें दिखा रही है। हाल ही में उनके 9 मुंतखब चीफ मिनिस्टर वजीर आजम के पास आए थे और उन्होंने कहा कि जनाब जब आपकी 2018 में हुकूमत बनी थी तो बाप यानी कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ आपने शायद यह तय किया था कि आप हमें 2.5 मिनिस्ट्री देंगे, 2 फेडरल मिनिस्टर और आधा यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन वो वादा आपने पूरा नहीं किया। तो अब क्योंकि हमारी हुकूमत है बलोचिस्तान में तो आप अब ये तवक्को ना रखिएगा कि आपके लोग वहां पे वजीर बनेंगे। ये जराए के हवाले से हमें मालूम पड़ा था और कहा यह जा रहा है कि तमाम चीजें जो भी आइंदा हुकूमत करने चाह रही है वो इन्हीं शरायत के इर्द गिर्द घूम रही है। तो अब आप देख लें कि एमक्यूएम, पीएमएलक्यू और बाप, जराए के हवाले से बाप का मैं आपको एक दफा फिर बता दूं कि बाप भी शायद उनके भी कुछ तहफ्फुज़ात हैं या डिमांड्स हैं जिसकी वजह से चौधरी फवाद हुसैन साहब वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने ट्वीट जो की सो की वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन एक निजी टीवी पर वो फरमा रहे थे कि जनाब जब इस किस्म की कोई बड़ी लेजिस्लेशन आनी होती है तो इत्तेहादी जो है वो जरा थोड़ा सा
اوپر نیچے ہوتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن حال ہی میں جو صورتحال چل رہی ہے, ملک میں مہنگائی کا زور ہے, عوام بے حد پریشان ہے, اور اپوزیشن اس کو ایک باقاعدہ اپنا قلعہ بنا کر حکومت کے ساتھ اب جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے, پارلیمنٹ میں بھی اور باہر بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ, اس مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو حکومتی فیصلے پچھلے کچھ دنوں میں آئے ہیں, اس کی وجہ سے جو اوورال سیاسی صورتحال ہے, اس کو بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں, جہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو آیا, اس کے بعد وہ سیٹل ہوا, پھر ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات طے کرنے کی بات چلی, وہ پہلے کس نہج تک گیا اور اس کے بعد کس طرح وہ, تو یہ ساری صورتحال کو اگر سامنے رکھیں تو اتحادی اگر اپنے پی ٹی آئی کے اپنے اتحادی اگر آنکھیں دکھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے شاید کچھ سوالات ہیں. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں اللہ جان آفریدی, رہنما جے یو آئی فے, مولانا فضل الرحمان گروپ کے سابق سینیٹر, سابق وفاقی وزیر. بہت بہت شکریہ حمید اللہ جان آپ کے وقت کا. طاہر ملک صاحب, سینئر تجزیہ کار, آپ ان کو روزانہ نہیں ہفتے میں کم از کم 4-5 دن دیکھتے ہیں اور باقی چینلز پر بھی دیکھتے ہیں, جی این این کے معروف تجزیہ کار ہیں طاہر ملک صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. ناظرین, میں پہلے اگر شروع کرنا چاہوں کہ عمران خان صاحب نے آج دوپہر کو زہرانے میں اپنے قریبی اتحادی سب کو کیا کہا, یہ ذرا سن لیں. جی حمید اللہ جان آفریدی صاحب, یہ معاملہ کیا ہوا, ماجرا کیا ہوا؟ فواد حسین صاحب ٹویٹ میں کہتے ہیں انتخابی اصلاحات ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے, ہم نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات پر اتفاق رائے پیدا ہو. اس سلسلے میں اسپیکر اسد کیسر کو اپوزیشن سے ایک بار پھر رابطہ کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ ایک متفقہ انتخابی اصلاحات کا بل لایا جائے. انہوں نے کہا کہ اگر نہ بھی چلا لیکن یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اس میں ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں, مستقبل کے لیے ایک مشترکہ عمل. فواد چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسد کیسر صاحب کو ٹاسک دیا, آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیں ضمیر صاحب, بیسیکلی اب پی ٹی آئی کی حقیقت سامنے آ رہی ہے. 4 سال ان کا شروع ہے, اور اب تو یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ پاکستان میں واحد پی ٹی آئی ہے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان کے الائز پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم, جن کی بیساکھیوں پہ یہ پنجاب اور مرکز میں کھڑے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز along with الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوتاہیاں اور خرابیاں ہیں اور اس کو اس طرح نہیں کر سکتے ہیں, رولنگز آئی ہیں جرمنی میں, ان کے ہائر کورٹس کی آئی ہیں ای وی ایم کے بارے میں, یہ بضد ہے کہ نہیں جی میں نے کرنا ہی کرنا ہے. یا تو شاید اس کی کوئی اور سیٹنگ ہے, کہیں کسی نے اس کو دلاسا دے دیا ہے کہ جی آپ کو دوبارہ ہم ایک ہی طریقے سے لا سکتے ہیں اگر آپ ای وی ایم کا کوئی بندوبست کر دے تاکہ ہمیں اور آسانی ہو جائے آپ کو واپس لانے کے لیے. تو کوئی سائنٹیفک پیر ہوگا اس سے, مطلب آئی ٹی سیکٹر کا ماہر پیر. دیکھیں نا, بڑے ہیکرز ہوتے ہیں. یو ایس اے کے الیکشن کا بڑا لوگوں نے کہا کہ جی رشین نے ہیک کیا تھا ٹرمپ کو لانے کے لیے اس وقت, تو کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ جس طرح ای وی ایم کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اگر یہ فوکس کرتا گورننس پہ, مہنگائی پہ, یا ان کو اپوزیشن اور چیزوں میں یاد آتی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے مسائل حل کرتا, تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ واقعی ڈیموکریسی کو اور ملک کے بیسٹ انٹرسٹ میں کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب ایک واحد چیز پہ آپ بضد ہیں کہ آپ کے اپنے الائز کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ڈونٹ بی ان رش, اس میں کوتاہیاں ہیں, برائیاں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے ای وی ایم لے کے آنا ہے کیونکہ شاید مجھے اسی پہ بتایا گیا ہے کہ دوسری بار آپ کے لانے کے لیے ای وی ایم کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے. حمید اللہ, یہ آپ ایسے مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا, بہت ساری چیزیں نا, ہیکرز بھی ہو سکتے ہیں, پھر کچھ اور بھی جو انورٹڈ کامرز میں ہم جن کا نام لیتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. طاہر ملک صاحب بہت خوبی سمجھ رہے ہوں گے. یا پھر انورٹڈ کامرز میں آج کل ایک اور بھی نام ہے کہ وہ جو مطلب آسمانی طاقتیں, اور وہ کوئی مطلب کوئی پیر فقیر نے بھی دعا کی ہو کہ جی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین وٹ ایور کچھ بھی ہے, لیکن کچھ ہے. آپ کو اسد کیسر کی طرف سے پارٹی کو کوئی آیا ہے کہ جی آپ سے ہم نے مشاورت دوبارہ کرنی ہے اس لیے یہ ملتوی ہوا جوائنٹ سیشن؟ نہیں, دیکھیں بیسیکلی تو حقیقت سامنے آ گئی. اتنی رولنگ پارٹی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, وہ 11th آور پہ اس کو اپوزیشن یاد نہیں آتی ہے. حقیقت سامنے آ گئی کہ جو ان کے اپنے الائز ہیں
وہ تیار نہیں وہ ہے تیار اسپین نہیں کو ہے. سپورٹ یعنی کہ کرنے کے لیے. مطلب اس میں پھر کوئی بہانہ سچائی نہیں ہے جو چوئی فواد حسین صاحب کی ٹویٹ. نہیں, شاید فیس سیونگ کے لیے یہ ان کو بھی کہہ دیں, اچھا کانٹیکٹ کر لیں. لیکن بیسیکلی ایشو کیا ہے, ایشو یہاں یہ ہے کہ اپنے الائز ان کے تیار نہیں ہے. اور الائز کیوں نکل گئے لیفٹ رائٹ, وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ اس مشین میں اگر یہ تمام پارٹیاں ای وی ایم کے علاوہ بھی کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے, آپ نے خود ابھی انٹرو میں بتایا کہ باپ کے ساتھ جو کمٹمنٹس وغیرہ ان کی تھی, کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی, ان کی کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی, کسی کے ساتھ بھی انہوں نے. جی ایم ایل کیو کا میں سن رہا تھا, ان کا زیادہ ایشو جو ہے وہ گورننس ہے, عوام کے مسائل ہیں. طاہر ملک صاحب جو باتیں کی حمید اللہ جان آفریدی صاحب نے وہ بھی آپ نے سن لی, چوئی فواد حسین کا ٹویٹ بھی آپ کو میں نے پڑھ کر سنا دیا, عمران خان صاحب کی گفتگو جہاد کرنے جا رہے تھے وہ راستے میں رہ گیا اپنا, مطلب وہ کیا ایک شعر بھی ہے, اگر آپ ہی پڑھ دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں, وہ کھا کر تیر دیکھا جو کمی گاہ کی طرف. جی طاہر ملک صاحب. تھینک یو جی. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر ذرا فلمی سی بات کی جائے تو میرا خیال ہے مسئلہ بڑا آسان سا ہے. مسئلہ یہ کہ ہوم ورک کی عادت نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ کا ایک میں سمجھتا ہوں اظہار ہے. یہی ایک مائنڈ سیٹ تھا جس نے آپ کے 1 کروڑ جابز دینی تھی, 50 لاکھ گھر بنانے تھے, 100 دنوں میں ملک بدلنا تھا, پھر $100 بلین بھی لانے تھے. تو اگر 3 ساڑھے 3 سال کی, میں سمجھتا ہوں میں اب یہ واقعی کی بجائے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ایک پرسنالٹی کا یا ٹائپ آف لیڈرشپ کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح کہ خان صاحب کا جو اسٹرینتھ تھی نا, 2-3 ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ تھی. مجھے بھی اتفاق ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ یاری بیلی کا بھی, ایز اے جرنلسٹ بیٹھنا اٹھنا رہا ہے. وین اپنا جب جماعت انہوں نے بنائی تو اس میں 3-4 چیزیں بڑی مزیدار تھی. نمبر 1 کہ انہوں نے 22 سال میں یہ اسٹیبلش کیا کہ پاکستان میں کرپشن ایشو ہے اور لوگوں نے اس کو بائی کیا. پھر دوسرا انہوں نے کہا الیکشن کی جو دھاندلی ہے وہ دوسرا بہت بڑا ایشو ہے, لوگوں نے اس کو بائی کیا. اور انہوں نے, مجھے ایسے لگا کہ وہ پاکستان کا وہ ہمارے جو بلیٹن آپ جیسے ہم جیسے بناتے ہیں نا, وہ بلیٹن دیکھتے تھے تو کوئی سمجھدار آدمی ان کو بتاتا تھا اس بلیٹن سے یہ ٹکر بنوا دیں. مثلا ڈالر مہنگا ہو گیا, حکومت کو چور کہہ دیں, بجلی نہیں ہے تو کوئی کھا گیا. تو آپ نے 22 سال میں ایک مائنڈ بنا دیا کہ آپ ٹکر بناتے جائیں گے تو سارے مسئلے آتے ہوتے جائیں گے. میں آؤں گا تو ڈالر بھی سستا ہو جائے گا, میں آؤں گا تو تیل بھی نکل آئے گا. تو آپ نے ایک ایسا مفروضہ بنا لیا کہ پاکستان, آپ نے اتنی دفعہ کیا اور کسی نے آپ کو اتنا کھلوایا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ پاکستان کا مسئلہ ایک ایماندار وزیر اعظم ہے جو نماز پڑھے, کسی سے ادھار نہ لے, کسی سے پیسے نہ کھائے اور وقت پہ ہر کام کرے. بڑا آپ نے سمپل سی تھیوری لے لی. اب دیکھیں ان کی نائیونیس دیکھیں, یہ 30 منٹ پہلے جہاد کا آپ کو کہہ رہے ہیں اور اپنا ہوم ورک یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے اور وہاں کا وزیر اطلاعات 30 منٹ کے بعد یہ ٹویٹ دے رہا ہے جو آپ نے بولا ہے. یعنی کہ ان کو 30 منٹ مینج بھی نہیں کرنے آتے کہ یار 30 منٹ پہلے آپ جہاد کر رہے ہیں. تو میں اس پہ تو زیادہ بول سکتا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جو پاکستان ریاست کا بھی علمی ہے, جو پاکستانی معاشرے کا بھی علمی ہے, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی علمی ہے. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے آپ نے سائنٹیفکلی اس کی اسٹڈی نہیں کرنی, آپ نے اس میں جو کرنے والے کام وہ کرنے نہیں ہیں. ہوم ورک کے بغیر آپ ایموشنلی جاتے ہیں اور آپ دیکھتے جائیں کہ 3 سال دیکھیں تو آپ کے سارے ایموشنل جو ہے وہ یو ٹرنس میں طاہر ملک صاحب صحیح. طاہر ملک صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر ایک فیڈرل منسٹر الائٹ پارٹی کا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جناب ان کو ہم نے کل بتایا کہ پلیز رش مت کریں, پینک نہ کریں, جلد بازی نہ کریں, ہمیں بھی تھوڑا سا مطلب مشاورت کرنے دیں, جو کہ اس پارٹی کا ایک ہم پچھلے 3 سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ان سے مشاورت نہیں کرتے عمران خان صاحب. اور ان کا یہی پچھلے ہفتے میرے ساتھ کامل علی آغا صاحب تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ سب سے بڑا المیہ عمران خان صاحب کا اور ان کی جماعت کا یہ ہے کہ وہ مشاورت پر یقین نہیں رکھتے, اور اگر کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کرتے ہیں, جہاں پہ غلط ٹائم پر غلط فیصلے اور اس کے بعد پھر یو ٹرن پہ یو ٹرن. وہ وہی ہوا نا جو یہ جو چکر سارا چل رہا ہے وہ ایک پیج سے چلا ہے, کیونکہ آپ کو ایک کمفرٹ زون میں رہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس طرح محبت ملی ہو, بھائی چارہ ملا ہو, پیار محبت ملا ہو, اور اوپر سے آپ نے کوئی یہ بھی بتایا کہ آپ کے پاس روحانی بھی طاقتیں آ گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر بڑا کائنڈ تھا. اب مجھے ایسے لگا کہ آپ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو نہیں سمجھتے. کاف لیگ اگر وہاں بیٹھی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ یار ہمارے 10 بندوں کی وجہ سے آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہر بندہ اپنے حصے کی بات کر رہا ہے.
آپ کس طرح اقبال کے شعر بنا کے اور 2 ریاست مدینہ کر کے جن لوگوں نے 15 کروڑ لگا کے سیاست میں آئے ہوئے ہیں, جن کا جینا بننا پالیٹکس ہے, انہوں نے حصے داری کرنی ہے. وہ ایم کیو ایم نے آپ کی ریاست مدینہ کے لیے وہ 40 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں, یا چودھری پرویز الہی عمران خان صاحب سے چاہ رہے ہیں کہ وہ کام کریں. تو آپ بالکل ایک نائیو کام کر رہے ہیں. اصل میں جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں, میں آپ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہانی کیا ہے. کہانی یہ ہے کہ اپوزیشن کا 3 تھریٹس ہیں. اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مشین پہ چلے گئے تو مشین تو وہی کرے گی جو مشین جس کے ہاتھ میں بٹن ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 70 سال سے بٹن اس عوام کو نہیں دیا. اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہانی کی مکھ. اب آگے چلتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. آپ کے اوورسیز پاکستانی جو ہے نا, وہ ابھی بھی وہ پاکستان میں, کیونکہ میں خود بھی امریکہ میں رہا ہوں, پاکستانی جو جہاں رہتے ہیں نا وہ اسی کلاک میں چلے جاتے ہیں. 1990 میں گیا وہ 90 میں رہ رہا ہے, تو 2002 میں گیا, ان کو پاس کی ریئلٹیز کیونکہ ایکسپیرینس نہیں کر رہے, تو ان کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. تو عمران خان کا ایک دس از اے فیکٹ کہ وہاں پہ ووٹ زیادہ ہے. یہ دوسرا ان کا ایشو ہے کہ وہ کسی طرح لا بنا کے پہلے الیکشن کمیشن سے جان چھڑا کے نادرا کو دے دیں, الیکشن کمیشن ووٹنگ کرا لے. نمبر 2 وہ اوورسیز آ جائے. اور نمبر 3 جو کھیل ہے وہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کو کاغذوں میں پہلے بھی جو بھی ہے اس کو بھی وزیر اعظم کے متحد کر لیں. جتنا پاکستان کا صدر انڈیپینڈنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے. اب اپوزیشن کو پتا ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں عمران لا بنا گیا تو اگلے الیکشن میں 50% ہم سے آگے چلا جائے گا. اتحادی جماعتوں کا یہ کانسیپٹ. اب وہ تو اپوزیشن کے فیئرز ہیں. اپوزیشن جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کو کیش ان بھی کروانا کوشش کر رہی ہے, خاص طور پر مہنگائی کے ایشو پر. میرا جو پرٹیکولر کوسچن تھا کہ کیا یہ جو بہت مطلب یو ٹرن پہ یو ٹرن, غلط فیصلے, مشاورت نہیں کی, اور اس کے بعد پھر جو مطلب آپ دیکھ لیں 6 اکتوبر سے لے کر ٹل ڈیٹ تک, جس میں ٹی ایل پی کا بھی واقعہ ہے, مہنگائی کا تو معاملہ ہے ہی ہے, پھر تیل کی قیمتیں اور بہت سارے, کیا یہ ٹریگر ہے الائیڈ پارٹیز کے لیے یا کچھ اور اشارہ بھی؟ نہیں, ایک تو اشارہ بھی ہے. میں پہلے اسی طرف آ رہا ہوں جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں. تو اتحادی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں حصہ دیے بغیر اگر یہ لا ہم سے بنا گیا تو ہم تو کسی کام کے نہیں رہیں گے. ہمارے پاس کیا ہے, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو, کہ اپنے حصے کی یہ لڑائی ہے, نہ یہ جمہوریت کی لڑائی ہے, نہ یہ کوئی مشن کی لڑائی ہے, نہ کوئی یہ کسی اپوزیشن کی لڑائی ہے. اپوزیشن ایک فکر ہے میں آپ کو بتا دوں, اپوزیشن کنونس ہے کہ عمران خان جتنا حکومت کرے گا اتنی مشکلات اس کے لیے آئیں گی, اس پارٹی کے لیے آئیں گی. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت میں بھی رہے اور پریشر میں بھی رہے. بالکل. ابھی وقت ہے ناظرین بریک کا. مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب حکومت کے پاس آئندہ آپشنز کیا ہیں. اگر اتحادیوں نے ایک بل کے اوپر جو ہے وہ سر اٹھا دیا ہے کہ جناب نہیں, اس پر ہمیں مشاورت کرنی چاہیے, ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے, تو کیا معاملات کس طرف چلیں گے اور اپوزیشن اس ساری سچویشن کو کیسے کیش ان کروا سکتی ہے, کیش کروا سکتی ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے بریک میں دیکھا نیوزی لینڈ نے ایک بہت ہی شاندار فتح اپنے نصیب میں کی, انگلینڈ کو ہرا دیا, 5 وکٹوں سے وہ جیت گئے اور 167 کا ٹارگٹ تھا, پہلا سیمی فائنل تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے, کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ کون کھیلے گا دوسرا سیمی فائنل کے بعد. لیکن میرا خیال میں نیوزی لینڈ نے وہ غصہ نکالا ہے, کیونکہ انگلینڈ بھی ان کو کہہ رہا تھا کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں, پاکستان سے نکلو, جس کی وجہ سے انہیں کافی شرمندگی اٹھانا پڑی بعد میں, اور وہی بدلہ انہوں نے لگتا ہے آج میدان میں لے لیا, جو کہ شروع میں لگ رہا تھا کہ شاید بہت مشکل ہوگا, لیکن نیوزی لینڈ کیویز نے اپنا لوہا منوا لیا. طاہر ملک صاحب, آپ سے بریک کی طرف جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, لیکن میں اب چاہوں گا کہ میں ذرا بلاول بھٹو صاحب کی بات آج کی سنوا دوں, جو آج عشائیہ انہوں نے دیا تمام اپوزیشن پارٹیز کو, اور اس میں انہوں نے کیا بات کی یہ سن لیں, تو پھر حمید اللہ جان صاحب اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے گا ذرا. حمید اللہ جان آفریدی صاحب, بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جو حکومتی اتحادیوں سے بھی کمیٹی بنا کر جو رابطے کیے گئے اس کی وجہ سے آج حکومت کو بھاگنا پڑا. دیکھیں, یہ تو اب واضح ہے, پی ڈی ایم نے اتنا اپوزیشن کو یکجا رکھا اور شروع سے بڑے ایکٹیو رہے, مختلف صوبوں کے شہروں تک پہنچے, اور ابھی جب ریسنٹلی انہوں نے مہنگائی کی وجہ سے جو انہوں نے جد و جہد شروع کی ہے,
ان قریب لانگ مارچ بھی آنے والا ہے, تو اس سے اپوزیشن کو ایک کانفیڈنس ملا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ کچھ عرصے اپوزیشن ڈورمنٹ رہی ہے, ایکٹیو رول کچھ نہیں, نہ اسمبلی میں نہ اسمبلی کے باہر. تو ابھی پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو, ان کو بھی نظر آ رہا ہے, ان کی بھی کوشش ہے کہ اپوزیشن سٹرانگ ہو جائے اور ایک لائن پہ ہم ہو جائیں تاکہ بس یہ آخری گرتی ہوئی دیوار کو دھکا لگ جائے. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, جو بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بیک فٹ پہ اتحادیوں مطلب حکومتی اتحادیوں کو آپ لوگوں نے کس طرح اپروچ کر لیا؟ مطلب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب پیپلز پارٹی کی بات ہے, اوور آل پی ڈی ایم کا تو اس پہ نہیں ہے کوئی ایسی بات. ان کے ہوئے ہوں گے رابطے. اتحادی کیا ہے, آپ کے لیفٹ رائٹ ہی بیٹھے رہتے ہیں ان اسمبلیوں میں, تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. لابی میں بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے, گھر میں بندہ مل لیتا ہے, کسی فنکشن پہ مل لیتا ہے, رابطے ہوئے ہوں گے. اور زیادہ تر آپ تو اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں. میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ رولنگ پارٹی کے اپنے ممبر وہ اپنے لیے ابھی سے ہی جگہیں اور پارٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار کل ہمیں ادھر تو کچھ دال نہیں گلنے لگی کیونکہ یہ دوبارہ آنے نہیں لگے, تو ہم کہیں اور اپنی سیٹنگ کرا لیں. اتحادی تو ظاہر ہے, واضح خود بھی کہہ سکتے ہیں, ان کے اپنے بندے اب اس چیز کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کہیں اور فٹ ہو جائیں. اپنے بندے کون سے, مطلب کوئی گنے چنے ہیں جو کہ یہ اپنے جنیرک ہیں پی ٹی آئی کے, باقی بندے جو پریزنٹلی ان کے ساتھ, اچھا پریزنٹلی ان کے ساتھ اوریجنلی نہیں ہوں گے لیکن ابھی گورنمنٹ کمپوزیشن میں ان کا اہم رول ہے اور ساتھ ہیں, وہ ابھی لیفٹ رائٹ اپنے لیے ابھی سے ہی جگاڑ لگا رہے ہیں کہ اگلے سال الیکشن کا سال ہے تو ہم ابھی سے ہی کہیں اور فٹ ہو جائیں. تو اتحادی تو ظاہر ہے, وہ تو واضح طور پہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے دیکھ لیا ہے, بڑا برداشت کیا ہے انہوں نے, ہر طرف جو کمٹمنٹ تھی ہر طرف اس کے اگینسٹ گئے ہیں. یہ فاٹا میں ایک بہت بڑا ریولوشن آنے والا ہے کہ وہ لوگ اب جو 100 ارب روپے کی کمٹمنٹ تھی سالانہ, چوتھا سال جا رہا ہے 1 روپے ان کو نہیں ملا, اور یہ 100 بلین اوور اینڈ ابو جو ان کا اے ڈی پی ہے اس کے اوپر ملنے تھے ان کو. آپ ذرا قبائلیوں کو سنیں, جو قبائلی ممبرز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کی پارٹیوں میں, پروونس میں اور نیشنل اسمبلی لیول پہ, ان قریب وہ اس بات پہ بھاگنے لگے ہیں کیونکہ لوگوں کا بڑا پریشر ہے کہ یار ہمیں تو بڑے سبز باغ دکھائے گئے تھے کہ آپ کو ہم. خیر ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیجئے گا کہ اب تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو معاملہ جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں ہوا, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا, اس پر بھی کچھ کنسرنز ہوں گے جو کہ وہاں کے جو سیٹلرز تھے یا بہت کنسرنز ہیں. جتنا ٹرائبل ایریا نے سفر کیا ہے ان آپریشنز اور یہ ٹیررزم کی وجہ سے, میرے خیال سے پاکستان کے خطے میں کسی اور نے اتنا سفر نہیں کیا ہے. وہ وہاں سے مائیگریٹ ہوئے, وہ ان کے بچے, ان کے والدین, ان کی عورتیں مری, جہازوں کے آپریشنوں سے مری, طالبانوں سے مری, تو اوور آل تو ان کو سفر کیا ہے انہوں نے. اب آل آف اے سڈن آپ اٹھ کے بغیر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے, بغیر پارلیمنٹ کو, دیکھو یہ چیزیں پارلیمنٹ میں لانے کی چیز ہوتی ہے جس میں چھوٹی پارٹی ہو, بڑی پارٹی ہو, اپوزیشن ہو, رولنگ ہو, وہ بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرے. سوات کا آپریشن ہو رہا تھا پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں, اس پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی آپریشن کے لیے جانا چاہیے. تو اگر اس طرح آپ بیٹھ کے بند کمرے میں ایک فرد واحد اگر یہ فیصلے کرے, ان کا نتیجہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. ان کا نتیجہ طاہر ملک صاحب, مطلب معاملات تو کافی گھمبیر ہیں, مہنگائی, معیشت, یہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے یو ٹرنز بھی ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 6 اکتوبر سے معاملات شروع ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے سے, اس کے بعد چیزیں آہستہ آہستہ پھر ٹی ایل پی کے ساتھ جس طرح جو ان کو جس حد تک ان کے متعلق بیانات آئے, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا یو ٹرن, اور مہنگائی کا تو ہے ہی معاملہ, تو یہ اور پھر اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, نیب آرڈیننس ہے, سب کچھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر اب حالات جو ہیں وہ بے قابو ہوتے جا رہے ہیں, مطلب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ہاتھوں سے؟ دیکھیں یہ کام وہیں سے شروع ہوا ہے. ہمارے جو پولیٹیشین ہے نا, میرا حال ہے, انہوں نے بھٹو سے ایک بات سیکھ لی تھی کہ الیکشن لکشن کمپنی کی مشہوری کے لیے ہے, بس مینجمنٹ ہے ساری. تو مجھے لگا کہ جو آپ دیکھیں نا, آپ خود ماشاءاللہ ایک آنکھ رکھنے والے جرنلسٹ ہیں, 3 سال یہ جو پرسیپشن رکھی نا, 1 پیج اسی سے ڈیمیج آیا. 1 پیج سے ہوا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جب آپ نے 1 پیج اتنی زیادہ گردان شروع کر دی تو پھر آپ کی پرفارمنس 1 پیج بن. اب
دیکھیں نا کتنا ایک کرپٹ دور تھا, نواز شریف دور تھا, زرداری چور تھا, تو چینی 50 روپے کی تھی. تو جب مسلمان آ گئے تو پتہ لگا 170 روپے کی ہو گئی ہے. تو جب لوٹنے والے گٹیا اور سارے اس طرح کے لوگ تھے تو ڈالر 110-20 روپے کا تھا. جب ایماندار دور آیا تو 170 کا ہو گیا. تو میرا مطلب ہے ایک چھٹی پاس بندے کو یہ ریشنل سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کرپشن سے, آپ نے لانیسنس سے, آپ نے بدماشی سے, شرافت میں آپ آگے, اور آپ کی ساری جو ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ کیونکہ اس معاشرے میں کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, تو میری روزگار مل جائے گا. جب یہ بلائیں چلی جائیں گی جن کو آپ نے 22 سال کا, تو وہ پتا چلا کہ وہ جانے سے تو 3 گنا کام خراب ہو گیا. تو ایک پیج وہاں سے ٹوٹتا ہے سب سے پہلے. جو ہی ایک پیج ٹوٹا ہے تو یہ بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں. شہباز شریف آپ کی پیدائش سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے والی مخلوق ہے. یہ تو پی ایچ ڈی ہے ان معاملوں میں. صحیح. اور ماشاءاللہ زرداری صاحب بھی بڑے سمجھدار ہیں, وہ بھی باہر ہے, ان کی ہمشیرہ بھی باہر ہے, اور انہوں نے رام سے سیندھ میں ٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, دائیں بائیں وہ جاتی نہیں ہے. تو یہ سارے لوگوں کو پتا تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ تھک جائے گی تو پھر ہم جوتے لے کے آ جائیں گے. یہی اتحادیوں کو پتا چل گیا ہے. یہی اور میں سمجھتا ہوں اس میں ایک کام کیا ہے شہباز نے بہت زیادہ دور اندیشی سے. اس نے وہ کسی سی لوری ٹیکنالوجی سے نا کہ ایک پر لڑتا جائے ایک پر صلاح کراتا جائے, وہ ٹیکنالوجی کرتے کرتے نا اس نے نواز کو تھوڑا سا سپیس لی ہے. یار یہ نام لینا چھوڑو, ہم اس کو سپیس دیں گے تو خود بخود یہ ایک پیج پھٹ جائے گا. یہاں سے کام شروع ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کنڈیشن کا, اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کا آرکیٹیکچر بیسیکلی شہباز شریف ہے, اور وہ ویسے ہی رزلٹ دے رہا ہے جس طرح وہ سوچ کے آیا تھا. مطلب پھر یہ کہنا, پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ معاملات مطلب جہاں پہ طے ہوتے ہیں وہاں پر اب اس وقت اپوزیشن بھی اپنے طور پر پورا زور لگا رہی ہے. نہیں دیکھیں نا, اگر اپوزیشن کو تو میں تب مانتا نا کہ 6 اکتوبر سے پہلے یہ آتی میرے لیے کہ یار یہ بجلی ناقابل برداشت ہے, یہ مہنگائی ناقابل برداشت ہے. آپ نے کبھی نہیں اللہ کا نام لے کے سنا ہوگا کہ یار WHO نے کہا ہے, سوری UN نے کہا ہے کہ 6%, 6% آپ GDP لگائیں ایجوکیشن پہ. اللہ کا شکر ہے وہ اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے. اپوزیشن کا کوئی مسئلہ ہیلتھ نہیں ہے, اپوزیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کیونکہ پیدائشی اس شہر گاؤں یہ ایک ڈارلنگ تھی. نور جہاں نے میری شاعری آپ کی طرح بہت گئی گواچی ہے. نور جہاں, میں آئی ایم ٹاکنگ دی کوئین آف نور جہاں نے کہا تھا کہ لاہور ایک ایسی جنت ہے جس کے لیے زندگی بھی دی جا سکتی ہے. تو وہ جنت کو اللہ کا شکر ہے آپ نے دنیا کا موسٹ پولوٹڈ سٹی بنا دیا. موسٹ پولوٹڈ بنا دیا. چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے. ابھی جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حمید اللہ جان آفریدی کہنے والے آج میں مختلف پروگرامز میں بھی سن رہا تھا, ہم نے بھی پہلے بھی ذکر کیا کہ 6 اکتوبر کے بعد معاملات خراب ہونا شروع ہوئے. جو 1 پیج کی کہانی تھی وہ شاید پھٹا, اور اس کے بعد اب کہا گیا کہ وہ دوبارہ جڑ گیا. وہ جڑ گیا ہے اپنی اوریجنل حالت میں جس طرح کا یہ A4 سائز پیج ہے, یا پھر اس پہ کہیں ٹیپ کا نشان لگا ہوا ہے, اور جو نشان جو رہ جاتا ہے پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں ضمیر اب کوئی جڑنے والی بات نہیں ہے. یہ اب ہو گیا جو ہونا تھا, اور اچھا ہے کہ دیر آئے درست آئے انہوں نے ریالائز کر لیا ہے کہ ہم جتنا بھی اس کو پیمپر کر دیں اور چلانے کی کوشش کریں لیکن کچھ ہونے نہیں لگا. اے دارو نئی وکن لگی ہے, وہ قصہ وہ سنا تو ہے نا آپ نے. تو یہ میرے خیال سے اب مزید نہیں چلنے لگی ہے یہ بات, اور اس کو جو سپورٹ تھی وہ میرے خیال سے ٹوٹلی وڈرا ہو گئی ہے, اور 20 تاریخ کے بعد اور زیادہ واضح ہو جائے گی. اس کے بعد ان کے اوپر ہی ہے سب کچھ, اور اللہ رحم کرے انہوں نے خود پھر اگر اس طرح چلنا ہو تو ان سے اور زیادہ کوتاہیاں اور بلنڈرز وہ سامنے آئیں گے, اور یہ اپنی قبر خود ہی کھودیں گے, اور ان کو اب مزید ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کہ یہ سمجھ رہے ہیں. طاہر ملک صاحب, اپوزیشن کی آواز سن لی آپ نے, انہوں نے کہا کہ شاید اب یہ خود ہی اپنی قبر کھودیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہتر ہو جائیں گے, مہنگائی 1 سے 2 مہینے میں ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد سب ہونکی ڈونک مطلب وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ سب جو ہے وہ they will live happily thereafter. نہیں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, مہنگائی تو سرٹنلی ختم ہو جائے گی 3 مہینے میں.
کیونکہ جو بھی ریٹ آ جائے نا وہ 3 مہینے بعد نہیں ہوگا, یہ ختم ہو جائیں گے, اس سے ڈبل ہو جائیں گے نا, مہنگائی تو 100% ختم ہو جائے گی. کہانی بڑی سادہ ہے, ہم لوگوں نے دکان لگانی ہوتی ہے, ٹی وی ٹو وی کی ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. بات سمپل سی ہے, پاکستان کا جو ووٹر ہے اس کے صرف 2 مسئلے ہیں کہ اس کے بچے کو روزگار مل جائے اور جتنی اس کی انکم ہے اس میں اس کو کھانا پینا مل جائے. یہ دونوں کام نہیں ہو رہے. آپ 1 پیج کر لیں, 2 پیج کر لیں, 7 پیج کر لیں, دعائیں کر لیں, جو مرضی کر لیں, نتھنگ وڈ ورک. سمپل میں نے آپ کو بات بتا دی ہے, آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا. وہ عمران پہ لگا دیں, کسی کو لا دیں. پاکستان میں جو ایگزائٹی آ گئی ہے, یہ 2 بیماری ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, ان کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے, لا اینڈ آرڈر بھی جائے گا, ایگزائٹی بھی آئے گی, ڈپریشن بھی آئے گا, لوگ بور بھی ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی ہر چیز نیچے جائے گی. یہ اب میرا حال ہے, یہ ڈرائنگ روم سیاست کی بجائے پرفارمنس کا ٹائم. حمید اللہ آفریدی نے جو بات کی اس پہ ذرا فائنل کمنٹ ذرا کر دیں کہ اب جو 1 پیج والی سٹوری ہے, اٹس ہسٹری, اٹس گون, فنش. میرا دیکھیں اب اس ملک میں ایک اور اچھا کام ہو گیا, صدارتی نظام بھی ہو گیا, 4 مارشل لا بھی ہو گئی, پارلیمان نظام بھی ہو گیا, کنٹرول ڈیموکریسی بھی ہو گئی, چیف ایگزیکٹو بھی یہاں پہ آ گیا. اب میرا حال ٹائم آ گیا کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ سوچے کہ جو اصل ڈیموکریسی ہے, پیپل بائی دا پیپل فرام دی پیپل, اس کو لایا جائے. میرا حال کافی ہو گیا. صدارتی نظام صحیح چلے. بہت بہت شکریہ طاہر ملک صاحب آپ کا, حمید آفریدی آپ کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.